बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान ऑफिस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। इस वक्त बात करेंगे अफगानिस्तान में जो तेजी के साथ अफगान तालिबान कब्जा कर रहे हैं, अफगान गवर्नमेंट के साथ उनके हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त एक तरफ तो हम अगर बात करें पाकिस्तान का जो एक ताल्लुक रहा है अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ अमेरिका और अफगानिस्तान के ताल्लुक पे भी बात होगी। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अफगान तालिबान का कितना रोल है इस वक्त। उनके अगर हम बात करें जो कि उज़्बक और ताजिक सूबा माना जाता था, उन पे जो बलख सूबा था, साथ में ताखार सूबा, वहां पे कंट्रोल तेजी के साथ अफगान तालिबान के हाथों में जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, पाकिस्तान का कितना रोल बाकी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की तरफ किस तरीके से देख रही है, सारी सिचुएशन पे बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद सीनियर तजियाकार ताहिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर खान साहब, अफगान तालिबान इस वक्त जिस तरीके से तेजी के साथ अफगान सूबों को और अफगान मुख्तलिफ जिलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जो बात जिसका मुझे इंतहाई तशवीश के साथ अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करूं कि अफगान गवर्नमेंट उस तरीके से रिजिस्ट नहीं कर रही है। अफगान फोर्सेज जो हथियार डालने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं बार बार, क्या समझते हैं अफगान तालिबान के लिए ज्यादा मुश्किल होगा पूरे अफगानिस्तान? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नजर में तालिबान तो अभी जो उनकी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है और जो कब्जा किया है, कल तालिबान के बड़े अहम रहनुमा खान है और तालिबान के तो उनका एक ऑडियो इन्होंने जारी किया है तालिबान ने खुद, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर उनके हवाले। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते शहर में लड़ाई हो, और उन्होंने ये भी कहा कि वो शहरों के बिल्कुल करीब है, वहां पहुंच चुके हैं। तो इसी बयान को अगर इसका मुतालिया किया जाए तो इससे तो यही अंदाजा होता है कि तालिबान चाहते हैं कि अब शहरों की तरफ भी जाएं और शहरों पे दबाव बढ़ाएं। लेकिन अब देखना है कि अफगान हुकूमत क्या उसकी हिकमत अमली होती है। जो आपने पहले कहा ना कि अफगान हुकूमत क्यों, उनकी अफवाह क्यों निकल रही है, बिल्कुल, तो ये एक सवालिया निशान तो है। और मुमकिन है कि उनको जिस तरह के अफगानिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर है, उसने कहा कि उनको ये तवक्को नहीं थी कि तालिबान का जो फोकस होगा वो शुमाल में होगा, बिल्कुल, क्योंकि शुमाल में तो नान पश्तून एरिया है और वहां पे निस्बतन अमन भी रहा है, निस्बतन अमन रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान की यह स्ट्रेटेजी थी कि वो अपने फोर्स को मौजूद थे, कुंदूज में भी थे, कुंदूज में वैसे भी 50% तक पश्तून है और दीगर इलाकों में भी वो मौजूद थे। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने एक वक्त का इंतजार किया, और जब उनको मालूम हुआ कि अब वो उस पोजीशन में है कि शुमाल में भी इलाकों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक तो तालिबान ने उस स्ट्रेटेजी के तहत वो उनका जो कैंपेन शुरू हुआ है, और अक्सर जगहों से अफगान फोर्सेस खुद निकली हैं, उन्होंने मुकाबला नहीं किया, मुजाहिमत नहीं की। और हालांकि तो अफगान हुकूमत का एक मौकफ है कि कुछ उनकी स्ट्रेटेजी थी कि वहां से निकला जाए। मुमकिन है कि स्ट्रेटेजी हो कि आगे जो शहर है या जो सूबाई कैपिटल है, दारुल खिलाफते हैं, तो उनको वो सिक्योर करे, उनका दिफा करें। लेकिन बहरहाल तालिबान ने इन्हीं अजला पे कब्जा करके तो दुनिया की अपनी तरफ मुतवज्जह कर दिया है। दूसरी है कि उसने अपने फोर्स को मजीद किया, मिलिटरीली भी उनकी पोजीशन स्ट्रांग मजबूत हो गई है। और अब जब मैच पे अगर मुज़ाकरा दोबारा शुरू होंगे किसी भी मरहले पर, तो तालिबान का उसमें भी एक बड़ा कवी और बड़ा स्ट्रांग और मजबूत मौक़िफ़ सामने आएगा। मुज़ाकरात किसके साथ, आप क्या समझते हैं कि इसके बाद तालिबान जो इस वक्त इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जो उनका एटीट्यूड लेवल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अमेरिका अगर अपनी अफवाज निकाल लेती है इस जो उन्होंने मुकर्रर टाइम दिया, उसके बाद तो मुमकिन नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट उन मुज़ाकरात और जो अफगान गवर्नमेंट चाहती है उस तरीके से तालिबान उनके साथ बैठेंगे नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात हो पाएंगे अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान के बीच में? मुज़ाकरात तो 12 सितंबर को शुरू हुए हैं, बैनुल अफगानी मुज़ाकरात, ताहम उसमें कोई पेशरफ नहीं है, कोई ज्यादा 10वां महीना शुरू हो गया है मुज़ाकरात जब से शुरू हुए हैं, लेकिन पेशरफ नहीं है। और सिर्फ अफगान हुकूमत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर है। अफगानिस्तान के अंदर बड़ी पार्टियां हैं जो हुकूमत से बाहर हैं। हिज़्ब इस्लामी है, जमीयत इस्लामी का जो मजबूत दड़ा है सलाउद्दीन रब्बानी की क़ियादत में, और भी काफी सारे लोग हैं।
تو افغانستان میں اصل میں جو امن تو قائم نہیں ہوا دوحہ معاہدے سے، تو امریکی تو ہاں محفوظ ہو گئے ہیں، نیٹو والے محفوظ ہیں، وہ تو جا رہے ہیں، چلے جائیں گے، لیکن افغانستان کا مسئلہ تو اس وقت حل ہوگا جب افغان طالبان، افغان لیڈر، افغان حکومت یہ کسی مرحلے پہ کسی معاہدے پہ مستقبل کے حوالے سے پہنچیں گے۔ اگر نہیں پہنچتے مذاکرات میں تو پھر تو یہ لڑائی جو بھی شروع ہے مزید شدت اختیار کرے گی۔ اب امتحان ہے دونوں سائڈ کا، کیا امریکہ نے تو اپنی جان چھڑا دی ہے، وہ تو جا رہے ہیں، تو کیا افغانوں کے مستقبل کا فیصلہ جو ان کے سپرد ہوا ہے، کیا وہ افغانستان کو 20 سال کی جنگ سے نکالتے ہیں یا اسی طرح لڑائی میں، کیونکہ اب افغان میں دونوں سائڈ سے افغان مر رہے ہیں، اور اگر لڑائی ہوگی بھی تو افغان مزید مریں گے، افغان شہروں کو نقصان ہوگا، افغانستان کو نقصان ہوگا۔ تو دونوں نے اگر اپنے موقف میں نرمی نہیں کی تو پھر تو یہ والی صورتحال رہے گی، اور پھر دوسرے خطے کے ممالک کو، دیگر کو موقع بھی ملے گا مداخلت کا۔ تو میرے خیال میں مزید جنگ سے بچنا یہ ہے کہ موقع میں نرمی دکھانی پڑے گی۔ بالکل، آپ نے جس طرح کہا کہ امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بڑے آرام سے نکل رہا ہے اور اپنے افواج کو نکال رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ افغانستان گورنمنٹ کا پچھلے دنوں اشرف غنی صاحب گئے تھے امریکہ، اور اس کے بعد جو بین الاقوامی سطح سے پاکستان پہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان اتنا انفلوئنشل ابھی ہے جس طریقے سے پہلے تھا افغان طالبان کے ساتھ؟ وزیر اعظم عمران خان نے جب مضمون لکھا تھا واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں، تو اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ طالبان پر اب پاکستان کا نفوذ یا اثر وہ اس لیے کم ہوا ہے کہ طالبان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امریکیوں کو شکست دی ہے، مغربی ممالک کو شکست دی ہے، تو وہ اب کسی کی نہیں سنتے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے تمام طالبان سمیت تمام گروپ سے ایک رابطہ بھی رہا ہے اور ایک تعلق بھی رہا ہے، اور کسی حد تک تو انفلوئنس ہے، اس طرح تو نہیں رہا جس طرح ماضی کی، لیکن ابھی بھی پاکستان کا ایک کردار ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مؤثر رول ادا کرے گا مزید جب افغانستان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہو، جب افغانستان سے بلیم گیم والا یہ سوچ یہ یا تو کم ہو، اس میں بلیم گیم الزامات والا، یا اس میں ایک تبدیلی ہو۔ تو اور دوسری بات ہے کہ افغان گورنمنٹ کو کلیئر پالیسی دینی پڑے گی کہ وہ طالبان کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں گے، ان کا نظام میں طالبان کا کیا حصہ ہوگا، تو وہ چیزیں تو ابھی تک زیادہ کلیئر نہیں آئی۔ میری معلومات ہے کہ پاکستان نے ایک تجویز اب دی ہے کہ افغان لیڈرز جو ہے وہ پاکستان آئے چند دنوں میں، اور یہاں پہ وہ پاکستان کو اپنا موقف بھی بتائیں، پاکستان سے جو ان کی توقعات ہیں، پھر پاکستان کا موقف بھی سنیں۔ ایک اور خبر کابل سے آ رہی ہے کہ 18 کو شاید ڈاکٹر عبداللہ اور دیگر لیڈر وہ چلے جائیں قطر، دوحہ میں طالبان سے ملاقات کے لیے، اور جو میری معلومات ہے یہ میٹنگ پاکستان نے اس کا طالبان کو کنونس کیا تھا، کیونکہ بین الاقوامی مذاکرات میں جب پیش رفت نہیں ہے تو پھر طالبان کو کنونس کیا کہ وہ افغانستان سے اہم رہنماؤں کے ساتھ ملے، چونکہ ڈاکٹر عبداللہ وہاں مصالحتی جو کونسل ہے شورا ہے ان کے چیئرمین بھی ہیں، تو یہ میٹنگ پہلے سے طے تھی یہ دورہ، لیکن پھر ڈاکٹر عبداللہ چلے گئے دورے اشرف غنی کے ساتھ، اور کچھ اختلافات تھے، تو کابل سے خبریں آئی تھی کہ وفد نے کہا تھا اس پہ کون کون جائے گا اور ان کے اختیارات کا، وہ اگر جائیں گے سے وہاں ملیں گے بھی تو ان کے پاس کیا اختیار ہے پھر، تو میرے خیال میں اس میں بھی پاکستان کا رول تھا۔ جو ایران میں ابھی طالبان گئے تھے اور وہاں افغان گورنمنٹ کے وہ ایک رہی ہیں جو ہے تو وہ بھی تھے، اور کچھ اور بھی افغان لیڈرز تھے، تو وہ بھی پاکستان نے طالبان کو کنونس کیا تھا کہ وہ ایران میں تھے۔ تو پاکستان تو یہ کر سکتا ہے، انہیں انکریج کر سکتا ہے، کنونس کر سکتا ہے، ان کی محنت سماجت کر سکتا ہے طالبان کا، لیکن اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ طالبان تو پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اگر وہ وہاں اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اپنا پاکستان کی قربانی نہیں دے گا۔ تو یہ ہے کہ پاکستان سہولت کاری کا، پاکستان یہ مدد یہ والا کر سکتا کہ پاکستان کو نہیں کر مجبور کر سکتا کہ آپ لوگوں نے یہ بات مانی اور وہ ٹھیک۔ طاہر خان صاحب، اس وقت امریکہ اگر واپس جا رہا ہے تو یہ ہے کہ افغانستان میں سچویشن پیدا ہے، اس کے بعد بھی
بلیم گیم والی سچویشن باقی رہ گئی ہے. دوسری طرف افغانستان کی اگر ہم بات کریں, وہاں پہ ان کے 3 لاکھ سے زائد جو افواج ہیں, جس میں 55,000 ان کی اسپیشل فورسز سمیت, وہ پھر بھی مختلف جگہوں میں مختلف اضلاع میں ہتھیار ڈال رہے ہیں طالبان کے سامنے. طالبان کی اس وقت جو جیت مختلف جگہوں پہ سامنے آ رہی ہیں, کیا یہ افغان گورنمنٹ بشمول امریکہ اور ان کے جو نیٹو افواج ہیں ان کی وجہ سے ان کی جیت نہیں ہو پا رہی؟ پتہ کیا ہے, یہ جو آپ دوحہ ایگریمنٹ کو دیکھیں تو ان کے جو 4 بنیادی نکات ہیں تو اس میں 2 امریکہ اور طالبان سے ریلیٹڈ ہے. ایک انخلا, اور یہ طالبان کا مطالبہ بھی تھا, وہ امریکہ نے مان لیا ہے. گو کہ وہ 1 مئی تک تو نہیں نکلے جو 14 مہینے کا دوحہ معاہدے میں اس کے, لیکن چلو وہ پہلے 11 ستمبر کا تھا اور پھر ابھی 31 اگست کو خود کہا امریکی صدر نے کہ ان کی فوجی جائیں گے. طالبان میرے خیال میں اس سے کافی حد تک مطمئن ہے. دوسرا جو نقطہ تھا وہ طالبان کی گارنٹی تھی کہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو افغانستان سے, جو طالبان کے کنٹرول علاقے ہیں, وہاں سے ان کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو یہ بھی انہیں, آپ جو 2 نکات افغانوں پہ چھوڑے تھے کہ بین الاقوامی مذاکرات اور جنگ بندی, تو بین الاقوامی مذاکرات تو شروع تو ہو گئے, حالانکہ یہ 10 مارچ کو شروع نہیں ہوئے جو معاہدے میں تھا, یہ 12 ستمبر کو 5 مہینے بعد شروع ہوئے, کیونکہ قیدیوں کا ایشو تھا, وہ افغان حکومت اس کو رہا نہیں کر رہی. تو بہرحال وہ, لیکن اب جو معاملہ وہاں رکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں رہے گی, نیا نظام اسلامی آئے گا. افغان حکومت کا موقف ہے کہ اسی نظام میں وہ شامل ہو. تو افغانوں کے لیے 2 نکات امریکہ نے چھوڑے تھے, وہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں. امریکہ تو خود جس طرح کا سکیور ہو گیا, وہ تو جا رہا ہے, اور ان کا وہ بڑے خوش ہے کہ ان کا جب سے معاہدہ ہوا ہے کوئی بھی ایک امریکی یا نیٹو کا فوجی طالبان کے حملوں میں نہیں مرا ہے. تو یہی تو وہ چاہتے ہیں. اب سیف پیسج بھی ان کی ہو رہی ہے, اور یہ ان کا ایک قسم کا ریڈ لائن بھی تھا, سرخ لکیر بھی تھی کہ ان کے فوج پہ, ان کے افواج پہ کوئی حملہ نہ ہو, اور وہ نہیں ہوا ہے حملہ. تو وہ تو اپنے مفادات کی فکر کرتے ہیں نا امریکی, وہ تو افغانوں کے اس کے یا کسی اور کے لیے تو نہیں ہے. اور یہی ہے کہ افغانوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ امریکہ یا دیگر ممالک اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, تو افغان کیوں اپنے ملک کو جنگ سے باہر نہ نکالے. ٹھیک. یہ تو بات ہوگی افغانستان اور امریکہ کی. یہاں پہ ایک اور جو ایک بہت بڑا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک منفی کردار ادا کر رہا ہے, وہ ہے ہندوستان. پچھلے دنوں جب کندہار میں انہوں نے اپنا کونسلیٹ, ہندوستان نے اپنا کونسلیٹ بند کیا اور اپنے 50 سے زائد ڈپلومیٹس کو واپس بلا لیا, اور اسی اسنا میں ایک دوسری جگہ پہ ایک جس کو دوغلی پالیسی بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے 2 طیاروں کے ذریعے ایک بہت بھاری برکم انہوں نے اسلحہ افغان گورنمنٹ کو بھیجا. یہ جو ان کی پالیسی ہے, ایک طرف وہ اپنے ڈپلومیٹس کو نکال رہا ہے, دوسری طرف وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بیسیکلی بھارت تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک تو پیس, جو امن عمل ہے اس سے وہ باہر رہا ہے, اور طالبان کو وہ پہلے بالکل نہ رابطہ ان سے کرتے تھے نہ ان سے مذاکرات کرتے تھے, لیکن جب ہم کو معلوم ہوا کہ اب طالبان کے بغیر ان کا افغانستان میں مستقبل ان کا تاریخ ہے, تو وہ انہوں نے خود اپروچ کیا ہے طالبان کے قطر آفس کو, اور ممکن ہے کہ ان کے کچھ رابطے بھی ہوئے ہوں. اور جب آپ امن میں نہیں تھے تو افغانستان کے لوگ تو دیکھتے ہیں. پھر پاکستان کو تشویش ہے کہ بھارت کا رول ایک سپوائلر کا ہے, وہ وہاں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے, یہی تشویش ہے. دیکھو نا, افغانستان کے اگر پاکستان سے اپنے تشویش کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی تشویش کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ اگر ایک سائڈ پہ اس کے ہے تو دوسرے سائڈ پہ بھی ہے. اور یہ پاکستان کا بہت پرانا ایک کنسرن ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بھارت کو بھی وہ دیکھنا, کیونکہ افغانستان میں امن جو ہے اس خطے کی ضرورت ہے, اور وہ ان ممالک کی ضرورت ہے جو افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں, جن کے ان کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے. اس میں انڈیا نہیں ہے, اس میں پاکستان ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشیا ہے. تو مطلب ہے کہ بھارت کو دیکھنا پڑے گا کہ جو امن عمل ہے اس کو اگر وہ ہیلپ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو نقصان نہ پہنچائے. اور ویسے جو آپ نے کونسلیٹ کی بات کی ہے, یہ آپ نے اہم بات کی ہے. پاکستان کے بھی 4 کونسلیٹ ہے کندہار میں آج, بلکہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے کندہار میں, کیونکہ وہ ویزے بھی دینے شروع کر دیے جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ویسے جو چمن کا راستہ ہے وہاں بھی تک پاسپورٹ متعارف نہیں ہے, لیکن جو گورنمنٹ سرونٹ ہے
وہ افغانستان کے اندر یا جو غیر ملکی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ تو پاسپورٹ پہ. تو اب وہاں پہ کرونا کے باوجود بھی آج پاکستان کے کندہار کے قونصلیٹ نے ویزے بھی دیے ہیں تاکہ جن کی فیملیز پاکستان میں ہیں افغانس کے وہ یہاں کر کے یہاں پر عید گزارے. تو پاکستان کے تو چاروں قونصلیٹ سفارت خانے سمیت وہ کھلے ہیں. حالانکہ دو تو انڈیا نے پہلے جو ان کے 2 قونصلیٹ تھے وہ کرونا میں بند کیے تھے, پاکستان نے کرونا میں بھی کوئی بند نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ جب آپ مشکل وقت میں قونصلیٹ بند کرتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو میسج عوام کو جاتا ہے, نیگیٹو میسج چلا جاتا ہے, مشکل وقت میں آپ نے ہمیں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. طاہر خان صاحب آپ سے آخری سوال ہے, اس وقت افغانستان کا فیوچر جس پہ آپ نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی, اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہاں پہ کوئی پراکسی وار یا سول وار کی طرف کچھ بھی جاتا ہے تو اس سلسلے میں پاکستان کیا اتنی طاقت رکھتا ہے, یا پاکستان ایکسیپٹ کرے گا دوبارہ مہاجرین کو, یا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھو نا, یہ جو مہاجرین کا ایشو ہے, مسئلہ ہے, یہ ایک ممکنہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مہاجرین یہاں نہیں آئیں گے, لیکن کچھ لوگوں کا تو خیال ہے, وزیر اعظم عمران خان نے خود اس کا ذکر کیا کہ اگر افغانستان میں لڑائی ہوتی ہے تو ہم بارڈر بند کر لیں گے. لیکن پتہ کیا ہے کہ یہ بارڈر آپ اس لیے بند نہیں کر سکتے, پھر اگر وہاں پر لڑائی شدت اختیار کرتی ہے تو لوگوں نے تو نکلنا ہے. بالکل. پاکستان ان کے لیے قریب بھی ہے, پاکستان میں وہ یہاں رہے ہیں, پاکستان کا کلچر, پاکستان کے لوگوں کی محبت اور یہاں پہ سہولیات وہ ان کو پتا ہے, تو ان کا فوکس تو پاکستان پہ ہوگا. بالکل. تو ایک ممکنہ مشکل تو پاکستان کو درپیش آئے گی. اب یہاں بھی ایک مشورے ہو رہے ہیں کہ کیا کریں گے, کیونکہ کچھ ہم نے سنا ہے کہ ایسی بھی تجاویز ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے اس سائڈ پہ ایسا کوئی نظام بنائے, کیمپس بنائے, وہاں پہ بے شک پاکستان اس پہ کنٹریبیوٹ بھی کرے, دنیا بھی کرے, UNHCR بھی کرے. تو بہرحال ایک پاسبل, ایک ممکنہ چیلنج اور خطرہ تو پاکستان کے لیے رہے گا, کہ جس طرح میں نے کہا کہ طالبان اب چاہتے ہیں کہ وہ شہروں میں بھی جائیں. اگر شہروں میں وہ جاتے ہیں تو شہروں میں تو بڑی آبادیاں ہیں, افغانستان کے شہر تو بہت بڑے بڑے ہیں, تو ایک چیلنج رہے گا. اور پاکستان تو بلکہ چاہتا ہے کہ یہ جو موجودہ افغان مہاجرین ہیں یہ بھی بڑے عزت احترام کے ساتھ اور پیس پروسیس کے ان کی واپسی جو ہے وہ ایک ان کا حصہ ہو امن عمل کا. تو اگر مہاجرین مزید آتے ہیں تو یہ بالکل ایک چیلنج پاکستان کے لیے مشکل بھی رہے, دوبارہ ایک چیلنج پاکستان کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ طاہر خان صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب, سینئر تجزیہ کار, جنہوں نے کافی تفصیل سے بتائی کہ کس طریقے سے اگر دوبارہ افغانستان میں حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا. ایک تو ہمارا جو بارڈر ہے ان کے ساتھ ڈیورینڈ لائن کافی لمبا ہے, اور اس کی صورت میں پاکستان کو ڈیفرنٹ سچویشن فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, ٹیررزم کے حوالے سے, مہاجرین کے حوالے سے. اب اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر مہاجرین اس طرف آتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف بھارت ایک منفی کردار ادا کر رہا ہے, نہ صرف وہاں پہ جو ایک امن کا پروسیس ہے اس کو سپائل کر رہا ہے, بلکہ دوسری سائٹ پہ اپنے ان کو اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہا ہے. US کے اگر ہم بات کریں تو یقیناً ایک فیلئر ہے. افغانستان میں 20-22 سال جنگ لڑنے کے بعد بھی وہ اس طریقے سے جس انسرٹینٹی میں افغان گورنمنٹ اور افغان ملک کو چھوڑ رہا ہے, یہ کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے. اور دوسری طرف پاکستان کا جو کردار پہلے تو اور اب بھی ہے, امن کی کوششوں میں پاکستان ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. قطر میں پہلے بھی جتنی ملاقاتیں انہوں نے ارینج کری, یا اب بھی اس وقت بھی, جیسے طاہر خان صاحب نے بات کی کہ افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے بیچ میں مذاکرات کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کے بیچ میں کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا فعل کہ جس کے ذریعے افغانستان میں امن لایا جا سکے, اس کے لیے پاکستان ہمیشہ سے کوشش کرتا آ رہا تھا اور اس کے بعد بھی کرے گا. اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات, کوئی ایسا آئیڈیا, کوئی ایسی تجاویز جو آپ دینا چاہتے ہیں, کائنڈلی ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ اپنے ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا. ایک نئے پروگرام میں اسی ایشو کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. تب تک